अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। स्टूडियोज़ में मेरे साथ ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं। ये जो आपने सारी स्टेटमेंट सुनी, अब आगे मामला क्या बनेंगे, इलेक्शन क्या वक्त पर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म साहब ने जो बताया कि 14 अगस्त को असम्बली अपनी मुद्दत ख़त्म कर लेगी, 14 को नहीं वैसे 12 को करनी है, उनके मुंह से 14 क्यों निकल गया, इस पर कुछ बात करेंगे। और उसके अलावा आगे जो निगरान हुकूमतें बनेंगी, क्या गारंटी है कि आगे वो इलेक्शंस करवा देंगी 2 माह में या 3 माह में, डिपेंडिंग कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी खुद कर लेती है या 1-2 दिन पहले या हफ्ता पहले डिसॉल्व कर दी जाती है। तो जो पहले एक टेम्पलेट जो बना दी गई है कि आइन के मुताबिक इलेक्शंस होना थे, पंजाब में और केपी के अंदर अदालतों के अंदर जो तौजीहात उनकी पेश की गई आगे भी पेश की जा सकती हैं, और जो अपने हाथ काट के दे दिए हुकूमत ने एक ब्यूरोक्रेट के हाथ में, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में, और इलेक्शन कमीशन के पास के तारीख उन्होंने देनी है। इस सब मामले के ऊपर भी बात करेंगे कि आगे अगर विफाक के अंदर जो निगरान हुकूमत बनती है वो कोई रीज़न साइड कर दे कि जनाब हम 5 महीने 6 महीने तक इलेक्शंस नहीं करा सकते, ये रीज़न है, वो रीज़न है या फलां रीज़न है, जो भी है, तो क्या कर लिया जाएगा, उसका क्या हो सकता है उसका। और इसी वजह से क्या पीपल्स पार्टी को बार बार ये खदशा हो रहा है कि इलेक्शंस वक्त पर नहीं होंगे, और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बयानात बार बार आ रहे हैं कि इलेक्शंस वक्त पर होने चाहिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इतनी शद्दोमत से ये नहीं कह रही कि इलेक्शंस वक्त पर होने चाहिए, सिर्फ चूंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा आया तो उस पर वज़ीर आज़म साहब ने ये बात कर दी थी। लेकिन क्या PMLN का एक अपना प्लान ये है कि इलेक्शंस किसी तरह डिले हो जाएं तो उनके फ़ायदे में रहेगा? इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो थी कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इजराइल की तरफ से जो स्टेटमेंट आई पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से, और वो स्टेटमेंट कुछ यूँ थी कि पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं और पीसफुल प्रोटेस्टर्स को पकड़ा जा रहा है, और वो सब जितना भी था उसको जोड़ा गया कि जनाब ये इजराइल है। और ये स्टेटमेंट आई है चेयरमैन PTI के हक के अंदर, तो PTI जो लॉबिंग करती रही है और यहूदी लॉबी, वो सारा पुराना जो मामला चलता है, लेकिन वो इस तरह से है नहीं। उसके पीछे काफ़ी लंबी और बड़ी स्टोरी है एक्चुअली, वो है क्या मामला वो डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले आप ज़रा वो स्टेटमेंट देखें। ये स्टेटमेंट आपने सुनी है, अब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक मामला तो ये है कि इसके अंदर कहीं पे तहरीक इंसाफ या चेयरमैन तहरीक इंसाफ का नाम नहीं है। खुद ही अपने तौर के ऊपर अगर इस वक्त की जो हुकूमत है वो उसको यूँ इंटरप्रेट करना शुरू कर दे तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनके अंदर तो ताहिर मलिक साहब वजन है कि नहीं है। यहाँ पर जो इंसानी हुकूक की खतरे और जो सब मामला, वो जो खातून बात कर रही थी, इस एंगल पे बाद में आते हैं कि ये दी क्यों स्टेटमेंट, कोई इतना प्यार नहीं है पाकिस्तान के साथ उनको, ना तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन जो इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त तो हैं। नहीं, इस पे तो मेरा ख्याल है कोई मुश्किल है इससे इनकार करना। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल लोग हैं, हम खुद उसमें शामिल हैं। मैं मतलब मेरी एज है, मैंने यहाँ की सियासत को देखा है, यहाँ की फ़ौजी हुकूमतों को देखा है, मैंने नून की हुकूमत को देखा है। मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं कि 9 मई के बाद जो पाकिस्तान के हालात है उसमें आप कह सकते हैं कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। मेरे अपने हमसाए हैं, मैं उन लोगों से मिला हूँ। मतलब एक छोटी सी आपको कहानी सुना देता हूँ कि मुझे ये बताया गया कि जेल में जो पुराने कैदी हैं, जो समझदार सर्टिफाइड जो होते हैं ना ISO 9000 जो क्राइम शराइम किया, वो शाम को आके बकायदा कुट लगाते हैं आपको, कोई तुम सियासत करते हो। मतलब ये मैंने अपनी गुनाहगार का एक तरीका जेल के अंदर पुलिस खुद नहीं कर रही, तो इस पे तो बहस नहीं है कि इस तरह का काम हुआ है। मगर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि ये वो इंग्लिश में कहते हैं लुक हु इज टॉकिंग। मेरे ख्याल में अगर आप जदीद दुनिया की तारीख देखें और मॉडर्न हिस्ट्री में, अगर आप 1948 में इसराइल बना है और दुनिया की कोई कहानी इंसानी हकूक़ की तज़लील, इंसल्ट, जुल्म, ज़्यादती इसराइल के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। और कहानी कितनी मज़ेदार है। कहानी ये है जी कि एक मुल्क बनता कहता है जी 2500 साल पहले हमारे एक जगह पे लिखा गया था, एक प्रॉपर्टी डीलर था, एक वो था पटवारी था, उसमें एक ज़मीन हमारे नाम लिखी गई थी। वो 2500 साल के बाद सानू याद आ गया ये तो साढ़े अब्बा दी ज़मीन सी, तुसी निकलो सारे। यानी कि इसराइल वाहिद दुनिया का मुल्क है जिसने पहले अपने मुल्क के अंदर एक दीवार बनाई कि आप फ़लस्तीनी हैं, मैं इसराइली हूँ, दीवार के आप इधर रहेंगे, हम इधर रहेंगे। मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रही, आपने 4-4 साल, 12-12 साल, 8-8 साल के बच्चों पे कब्जा किया, और उसके बाद अभी तक जो जुल्म सितम वहाँ पे जारी है दुनिया में कहीं नहीं है। मुझे अकबर और बदमाशी के साथ, मुझे तुम भी हिस्ट्री पढ़, तो ये क्या आर्गूमेंट है कि 2500 साल पहले एक ज़मीन हमें लाट हुई थी, तो वो क्योंकि वी आर दी चोजन पीपल, लिहाजा हम फ़लस्तीनियों को हक नहीं, ये मुल्क हमारा है। मतलब मुझे ये आर्गूमेंट दे दो, फिर मेरे से तुम इस आर्गूमेंट, अच्छा जो आपने आर्गूमेंट उठाया है, यही आर्गूमेंट चेयरमैन PTI ने भी उसकी तनकीद भी की है। लेकिन एक ब्रेक मैंने एक्चुअली लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं। वो फिर वो गए अंग्रेजी में कहते हैं कि देयर इज मोर टू इट देन मीट्स द आई, मतलब जो नजर नहीं आ रहा ये उसकी वजह से है। वो क्या नजर नहीं आ रहा, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। तो जनाब, इजराइल को अचानक क्या पाकिस्तान के साथ ऐसा प्यार जागा कि पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनके ऊपर सब आवाज़ उठाई। मलिक साहब, ये
اسرائیل امریکہ ایک بلاک ہے, یہ کچھ چائنا کے ساتھ مسئلہ ہے ان کو, بیکاز وی آر گوئنگ انٹو اور وی آر سلپنگ انٹو دیٹ سائڈ, تو دیٹ از دا ریزن کہ اس طرح کے یہ معاملات آگے آ رہے ہیں. دیکھو اکبر, اگر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بڑی اچھی انگلش بولتی ہے, ہیومن رائٹس آ گئے ہیں, انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے. ابھی کل ہی میں پڑھ رہا تھا کہ دنیا میں ورلڈ وائڈلی بات کر رہا ہوں, 18 کروڑ لوگ مزید جو ہے نا وہ فاقہ کشی میں چلے گئے ہیں, ایڈیشن ہوا ہے 18 کروڑ. تو اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ دنیا میں انصاف نہیں ہے, دنیا میں انسانیت نہیں ہے. ہم کوشش ضرور کر رہے ہیں انسان, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جنگل میں رہ رہے ہیں, مگر اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ممالک ہیں یہ ایک دوسرے کی بڑی محبت میں ہوتے ہیں, یہ بڑے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو ان کو شاید پتہ نہیں جو اسرائیل صاحب فرما رہے ہیں یا امریکنز اگر بات کرتے ہیں تو پاکستان میں 33 ایئرس ملٹری رجیمز ہی رہی ہیں, اور سب کو پتہ ہے کہ وہ انہی کی مغرب کی مہربانیوں سے رہی ہیں. وہ بڑی دوسری بحث ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی ہمیں یہ بھی چیز سمجھنی پڑے گی کہ یہ جو بدلتی دنیا ہے نا اس میں اس کا جواب ہم کوشش کرتے ہیں ڈھونڈنے کا. اس بدلتی دنیا میں چائنا اب ایک سیکنڈ اکانومی ہے, اور جس رفتار سے, کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے, ہو سکتا ہے 10-15 سال میں چائنا جو ہے نا وہ امریکہ سے اوپر اکانومی چلی جائے گی. اچھا, اس سے جو اس وقت چیز خطرے میں ہے وہ ہے ڈالر. امریکہ کی جو پاور ہے نا دنیا میں وہ ڈالر سے ہے. دیکھو پیٹرو ڈالر ہے, آپ کا نام قطر ہے, میرا نام پاکستان ہے, پیٹرول آپ نے بیچنا ہے, لینا میں نے کس میں, ڈالر میں. آپ کا نام انڈونیشیا ہے, آپ کا نام اسپین ہے, آپ نے تیل لینا ہے, کس میں لینا ہے, ڈالر میں. تو امریکہ کو ایک اتنی بڑی دنیا میں ایک ایج ہے کہ آپ ڈالر سے دنیا کو رول کر رہے ہیں, لینا دینا آپ کا کچھ نہیں, آپ کی پاور ہی پاور ہے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دنیا بدل رہی ہے نا, اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں اور پاکستان کے لیے بڑی اہم ہے. پاکستان جا رہا ہے چائنا کی طرف, چائنا آپ کو فنانس دے رہا ہے. اس وقت پاکستان کو جو سب سے زیادہ جو غیر ملکی قرضہ ہے وہ چائنا کا ہے, وہ 30 بلین سے زیادہ ہے. اب آپ کو ابھی بھی دیکھ لیں, ری شیڈولنگ جو ہے وہ اگر چائنا نہ کرتا, IMF اپنی جگہ, تو آپ کا کام نہیں چلنا تھا. آگے وہ فردر کہہ رہے ہیں 50, لیکن IMF کے بغیر بھی آپ کا بالکل کام نہیں. وہ میں ادھر ہی آؤں گا نا, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. اب جو اسرائیل جو ہے وہ دنیا کا جو ایک بلاک ہے نا, وہ ہے امریکہ ہے, اسرائیل ہے, ویسٹ ہے. ویسٹ کے پاس جو پاور ہے وہ بینکنگ کی پاور ہے, وہ IMF کی پاور ہے, وہ ایشین بینک کی پاور ہے, وہ ورلڈ بینک کی پاور ہے, وہ پیرس کلب کی پاور ہے. یہ جتنا قرضہ جو آتا ہے سارا ویسٹ سے آتا ہے. تو یہ میری جو چھوٹی موٹی میری انفارمیشن ہے, میں خود امریکہ میں رہا ہوں, پڑھا ہوں وہاں سے, تو آپ دنیا کے جو فائنینشیل سسٹم ہے اسرائیل کو مینیج نہیں کر سکتے. میں آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, میں امریکہ کے لیے بات کر رہا ہوں. تو اگر ویسے یہ جو میسج ہے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف ڈائریکٹڈ ہے ڈیفینیٹلی, ہاں, کہ مطلب بہت زیادہ آپ اس بلاک کے اندر. میں آپ کو ایک اس کا ہنٹ بھی دیتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہوگا چیئرمین PTI کا لاسٹ ٹرپ تھا جب رشیا کا, آپ کو یاد ہوگا ہمارے آرمی چیف باجوہ صاحب نے ایک تقریر فرمائی تھی ایک یونیورسٹی میں, انہوں نے ایک بالکل 180 پہ بات کر دی تھی. انہوں نے کہا تھا ہم امریکہ کے ساتھ ہیں, یوکرین پہ انہوں نے پاسن کی. یعنی کہ باجوہ صاحب کی بھی تو سمجھ نہیں آتی ملک صاحب, وہ شروع کے اندر, اور یہ تو آپ کا اٹس این اوپن سیکرٹ, ہی ڈڈ ناٹ وانٹ کہ CPEC جو ہے وہ اس رفتار کے ساتھ چلے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. اس کے بعد رشیا والا معاملہ آیا, وہ یہاں سے ہاپ آف کر کے تو وہ امریکہ کی طرف یہ چیزیں نہیں, تھوڑا وہ ایک بندہ پالیسی بنا رہا ہے, تو پھر اس کے اندر انکنسسٹنسیز نہیں. اب پاکستان ایک ملکوں کی پالیسی ہوتی ہے ملک صاحب, لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے, اس کے اوپر وہ کاربند ہوتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ 5 سال کے اندر ایک دفعہ آپ اس بلاک میں, کبھی اس بلاک میں, ادھر سے نکل کے اس بلاک میں, تو پھر آگے مزاجی نہیں نا, سیاسی استحکام نہیں ہے. ابھی میں ایک ریسرچ, اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے نا ملک صاحب کہ وہ ڈیبیٹ کے ساتھ ڈیسائیڈ نہیں نہ ہوتی پالیسی, آپ نے ڈیسائیڈ کر. چلو ادھر بعد میں آتے ہیں. اب تھوڑا سا میں بتاؤں, IMF اب اگر آپ دیکھیں اسرائیل کا یہ بیان, IMF کا قرضہ اور پاکستان میں نگران حکومت, یہ حکومت کا جانا, میں ان ساری چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بندہ دیکھتا ہوں. کیونکہ اگر IMF نے آپ سے اب یہ کہا کہ یہ جو آپ نے ہم سے معاہدہ کیا اب آپ توڑیں گے نہیں, کیونکہ میں نے پہلے جس طرح بتایا تھا مسلم لیگ نون نے ایک دفعہ اور PTI نے 2 دفعہ IMF سے یہ ریسنٹلی جو وعدے کیے تھے, شرائط کی تھی, پوری نہیں کی. اب انہوں نے پوری سختی کی ہے کہ جناب آپ نے اس طرح کہا ہے نا, آپ پہلے نگران لائیں گے تو 1 بلین ان کو دیں گے, پھر نئی حکومت آئے گی اس کو پیسے دیں گے. اچھا, آپ چھوٹی سی مثال ہے, آپ نگران نہیں لاتے, آپ حکومت نہیں لاتے, تو آپ کا IMF سے پھر کام خراب ہو گیا, IMF سے کام خراب ہوا تو باقی لون بھی گئے. تو ایک چیز تو سمجھ آ گئی کہ اسرائیل, IMF اور شہباز شریف کا یہ اناؤنسمنٹ کہ ہم اگست کو جا رہے ہیں اور نگران حکومت آ رہی ہے, آپ اس میں ریلیشن ڈھونڈیں. اور مجھے لگ رہا ہے, جب میں تھوڑا کنکلوڈ کروں گا اس پہ آپ ضرور بولیے گا, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے جو چیلنج ہے, پاکستان کے ایک چیلنج ہے کہ آپ ایکسٹریملی چائنا کے ساتھ چلے جائیں, ویسٹ کو افینڈ کر لیں. دوسرا آپ کے پاس چیلنج ہے کہ آپ بالکل ویسٹ کی گود میں چلے جائیں, چائنا کو فائنڈ کر لیں. تیسرا آپ کی انٹیلیجنس ہے, وہ چیلنج ہے کہ آپ دونوں سے دوستی رکھیں, دونوں سے فائدہ لیں. اب آپ اس پہ بولیں. میں اس کے اوپر آپ سے عرض کروں گا کہ اس میں سے سعودی عرب کو بھی ہم ذہن کے اندر رکھیں. سعودیہ نے پچھلے کچھ عرصے کے اندر امریکہ کو اوفینڈ کیا ہے, کافی دفعہ اوفینڈ کیا ہے. ایک جو سمجھا جاتا تھا کہ سعودی عرب ہمیشہ امریکی بلاک کے اندر ہے, وہ اتنا انفلوئنس سعودیہ پہ نہیں رہا. سعودیہ
خود ان ممالک میں شامل ہے کہ جو پیٹرو ڈالر جس کی آپ بات کر رہے تھے اس کے اگینسٹ چلا گیا ہے, وہ یوان کے اندر رشیا سے تیل خرید رہا ہے. اور پاکستان کو ابھی ریسنٹلی جو $2 ارب آپ کے اسٹیٹ بینک میں رکھوائے ہیں, کس نے رکھوائے ہیں؟ سعودیہ نے رکھوائے ہیں. اور ابھی نہیں, بہت عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ 11 ارب آپ کو دے گا سعودیہ. وہ اگلا جی 2 ہو گئے, اگلے جو باقی پیسے آنے ہیں اس کا آپ کنیکشن تلاش کریں ذرا. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی جو بھی پچھلے دنوں تقریر ہوئی ہے, یہ جو سب ایک گرین ریولوشن ہم نے پاکستان کے اندر لے کے آنا ہے, اس میں جو انویسٹمنٹس ہونی ہے, اب وہ انویسٹمنٹ کی مد کے اندر سعودیہ یہاں پہ پیسے انویسٹ کرے گا, پاکستان کی اکانومی کے اندر ہی وہ پیسے آئیں گے. اس سے اسٹیٹ آف پاکستان اس وقت کی جو پالیسی ہے اس کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید ہم چونکہ اتنے پیسے آ جائیں گے کہ ہم اپنے ان کے اوپر جو قرضے ہم نے دینے ہیں کم از کم ہم وہ دے لیا کریں گے اور پھر ہمیں ڈکٹیشن اتنی لینی نہیں پڑے گی. لیکن تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کروں گا. دیکھیں اس وقت جو چائنا کے پاس زرعی ٹیکنالوجی ہے نا, وہ دنیا کی اسٹیبلش ہے. ان کی جو جو ان کی ییلڈ جو ہے, وہ پیداوار جو ہے, کھاد ساری, ان کے پاس پانی کا سسٹم دنیا کا بیسٹ ہے. جو پاکستان کا تھاٹ ہے, چائنا سے ٹیکنالوجی لی جائے, پیسہ لیا جائے, انویسٹمنٹ لی جائے عرب ممالک سے, کیونکہ ان کو اب جو دنیا میں جو فیوچر کہہ رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں 25 سال میں جس طرح تیل بکتا ہے نا دنیا میں, اس طرح فوڈ بکے گا. اور پاکستان کے پاس ویدر ہے, پاکستان کے پاس مین پاور ہے. چائنا بس آلریڈی نا یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر لیں کہ یہ جو سی پیک ہے, یہ سی پیک صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ روڈز بنا دیں اور آپ نے یہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے یا کوئی فیکٹریاں لگنی ہیں. اس کے علاوہ چائنا کا 1 بیلٹ 1 روڈ کے اندر جو بہت مین کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور اپنی جو فوڈ انسیکیورٹی ہے اس کو انہوں نے دور کرنا ہے. افریقہ کے اندر انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے, مطلب دے ٹیک لینڈ آن لیز, وہاں پہ چیز اگاتے ہیں اور وہ چائنا لے کے آتے ہیں. پاکستان کے اندر آپ کی جو پریمیم رائس گروئنگ فیلڈز ہیں خاص طور پہ, اس کے اوپر زیادہ بات ہی نہیں ہوئی. میں حیران ہوں, اس کے اوپر کسی دن تفصیلی ہم پروگرام ویسے کرتے ہیں گو کہ اس کے اوپر ڈیٹا جو ہے نا, کیونکہ چائنا چاہتا ہے, پاکستان کی گورنمنٹ بھی نہیں دیتی. لیکن یہ ایگزیکٹ وہ والا جو معاملہ ہے, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ہیلدی ایسپیکٹ ملا ہے. ہم پہلے کوڈ وار کا حصہ بنے, وار اگینسٹ ٹیرر کا حصہ بنے. مجھے اچھا لگا ہم ایگریکلچر کی وار کا حصہ بنے. دیٹ از فائن, دیٹ از نائس. یہ اچھی اسٹریٹجی ہے, لے جانا چاہ رہا ہوں ملک صاحب. اچھی اسٹریٹجی بہترین ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو آپ نے بھی بات کی اور اوور آل IMF نے خود کھل کے انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ جو پیسے دینے ہیں یہ 3 قسطوں کے اندر ملیں گے آپ کو. ایک اس حکومت کو ملیں گے, ایک نگران حکومت کو ملیں گے, اور اس کے بعد جو اگلی آئے گی اس کو ملیں گے. بیسکلی انہوں نے آپ کو وہ اسٹریٹ جیکٹ کے اندر ڈال دیا کہ حادثات آپ کے باندھ دیے گے, آپ نے یہ ٹرانزیشن جو ہے نا یہاں سے آگے تک لے کے جانی ہے. لیکن اسی کی وجہ سے میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جو پلان ہم نے یہ بنایا ہوا نا کہ اگلی انویسٹمنٹس آنی ہے, تو اس میں چاہے پیسے بیچ میں تھوڑی سی اڑ پھنس ہو بھی جائے, ہم معاہدے سے تھوڑا سا مکر بھی جائیں, تو پھر بھی معاملہ چل سکتا ہے. ایک میں کمنٹ کروں گا اس سے پہلے الیکشنز کے حوالے سے میں اسی طرح ہمارے جیسے لوگوں کا خیال تھا کہ چیئرمین PTI اب صاف ہو گیا ہے 9 مئی کے بعد, مگر مجھے لگا ہے یہ جو پھر وہ اسی طرف جا رہا ہوں. شہباز شریف کا بیان کہ نگران حکومت آ رہی ہے, اسرائیل کی تنقید, اور جو ہم نے چائنا اور ملک صاحب اپنا بتائیں, تھوڑے شہباز شریف کو اپنا بتائیں, آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ میرا حلیہ ہوتے نظر آ رہے ہیں مجھے. اچھا جی, آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ نگران حکومت میں انٹرنیشنل فرینڈ پیپلز پارٹی کو کیوں شک پڑا ہوا ہے, آپ کو یقین ہے ڈیلے ہو سکتا ہے؟ ڈیلے کی بات کر رہا ہوں میں, کب کہہ رہا ہوں کہ تاحیات نہیں ہونا. دیکھو میں تمہیں بتاؤں, پیپلز پارٹی اور نون ہو, مولانا ہو, یہ جو مائنس PTI, ان کا سب ایک مسئلہ ہے, صرف ایک مسئلہ ہے. ان کو اب وہ گارنٹی کر دیں کہ چیئرمین PTI صاف ہے, وہ الیکشن کا حصہ نہیں, یہ ابھی 1 گھنٹے بعد الیکشن کرا دو. پاکستان میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں, ان کو اس وقت تکلیف ہوگی صرف ایک کویشچن پہ یہ سارے کھڑے ہیں کہ کئی طرح وہ بندہ ہی لیول پلینگ فیلڈ جس کی وہ بات کرتے تھے وہ ابھی تک آپ کے خیال میں نہیں ہوئی کیا؟ وہیں کی وہیں کھڑی, ابھی بھی نہیں ہوئی لیول پلینگ. اور میں نے آپ کو یہ بھی خبر دی تھی کہ شہباز شریف اور کی کرنا ہے ملک صاحب, اور کی ہوندی لیول پلینگ. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف رجسٹ کر رہا ہے کہ اگر آپ نے PTI کے چیئرمین کو گرفتار کرنا ہے میرے دور میں نہ کریں, یا ہم نگران کے دور میں کریں, کیونکہ پولیٹیکلی ہمیں زیادہ نقصان ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں اگر PTI کا چیئرمین پہ کوئی ہیٹ آتی ہے, کہ آؤٹ ہوتا ہے سین سے, پیچھے آپ کے IMF کا قرضہ ہے, مجھے الیکشن نظر آ رہے ہیں. اچھا, لیکن اس کا وے آؤٹ کوئی ہو سکتا ہے کہ کسی طور الیکشن نہ ہو. مجھے صرف اتنی بات سمجھ نہیں نہ آتی کہ آپ نے عدالتوں کے اندر عدالت کے اندر آپ نے یہ بیان دیا کہ جناب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس فورس نہیں ہے, ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے, ہم نہیں کروا سکتے. اور اگلا کام آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک بل بھی آپ نے پاس کروا لیا, وہ میرا خیال ہے ایکٹ بن بھی گیا ہوا ہے کہ جناب الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صدر مملکت کی جگہ آپ نے الیکشن کمیشن کو دے دیا ہوا ہے. اب الیکشن کمیشن کہے کہ جناب اچھا 2 مہینے یا 3 مہینے میں نہیں, ہم تو اپنے 7 مہینے میں الیکشن کروائیں گے یا نہیں کروا سکتے, تو کیا کر لے گا کوئی؟ یار دیکھو اکبر, تم ابھی تک پڑھے لکھے ہو نا, ابھی تک وہ خیالی دنیا میں رہتے ہو. پل تب 9 مئی ہوا تھا جب یہ ہم نے سارے فیصلے کیے, جب آپ کو اس سے اچھا کام مل گیا. آپ کو تھریٹ تو ایک ہی تھی, پنجاب میں الیکشن کیا نہیں, کامن سینس کی بات ہے نا. میری تو کامن سینس ایک اور جگہ پھنسی ہوئی ملک صاحب.
وہ میری کامن سینس یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے کہ جس حکومت نے وچ از این آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ 1 مہینے کے اندر جانا ہو جس نے وہ اگلے 5 سال کے پلان دیتی ہے یا چلے وہ جو حکومت جس کے تعاون سے دے رہی ہے وہ 5 سال کے پلان دیں گے. یقین ہے کہ دے آر کمنگ بیک. میں کل دیکھ رہا تھا, میں خود سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ تھوڑا بہت لالو کو سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے جو نگران حکومت ہے وہ وہاں کے ہمارے سی ایم صاحب نے فرمایا کہ اگلے 90 دن میں نا گجرانوالہ کو ہم موٹر وے سے بھی جوڑ رہے ہیں. چلیں میں آپ کو چلیں ٹھیک ہے, آپ بڑا وہ آپ نے ریئلسٹک آپ نے وہ سارا بتایا, میں بھی آپ کو ایک ریئلسٹک سچویشن دیتا ہوں. اور یہ ایک لیڈر کے ساتھ اس وقت حکومت کے اندر ہے, میری ان سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ مجھے بھی نا شک پڑ رہا ہے الیکشن نہ ہو. اس کی ریزن کیا آتی ہے اس کے اندر؟ ریزن یہ آتی ہے کہ ابھی تک جو مردم شماری ہوئی ہے وہ ابھی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے کنفرم نہیں کی. اچھا ملک صاحب, وہ کنفرم ہو جاتی ہے, پہلی بات تو یہ آپ ذرا وہاں پہ بیٹھیں, پھر آپ کو چلے وہاں پہ پھڈے کیا چلتے ہیں وہاں پہ پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں اور پھر ایم کیو ایم کے جو کہ ابھی تک آ رہے ہیں, پہلے بیٹھ کے اس کو ایک لمبا پروسیس ہے, اس کو اس سے سی آئی سے اپروو کروانا ایک چیز ہو گئی. اس کے بعد جب تک ان کی بیسس کے اوپر نئی مردم شماری کی بیس پہ حلقہ بندیاں نہیں ہونی, الیکشن ادوں تک بھی نہیں ہونے. تسی کتنے الیکشن سے بیٹھے یار اکبر؟ اسی طرح تم نے پی ٹی اے کے چیئرمین کو مروایا, تمہارے جیسے دانشور وکیل, سنو نا میری بات, انہوں نے کہا دیکھیں یہ قانون کی سفرانی شک پڑھے, یہ پاسن کا آئین پڑھے, 90 دن میں الیکشن پنجاب میں ہر صورت ہوں گے, کے پی کے میں الیکشن ہوں گے. میں تو ابھی بھی وہی آرگیومنٹ دے رہا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا, اگر انہوں نے نہیں کرنے تو نہیں کریں گے. بھائی لا کی ڈیفینیشن اس جیسے ممالک میں ہوتا ہے کہ پاورفل کیا اس کی تشریح کرتا ہے, لا ہر جگہ ہوتا ہے. آپ کا خیال یہ ہے کہ پاورفل نے فیصلہ کر لیا کہ الیکشن کروانے ہیں, پھر مردم شماری کی بھی ایسی کی تیسی. میں اگری کر رہا ہوں, یہ پوائنٹ پاورفل نے فیصلہ کر لیا. آپ کا خیال میرا پوائنٹ سمجھو, میں تو خود وٹنس ہونا کہ چیئرمین کو اس طرح آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں نے سمجھایا, سامنے پاسن کا آئین رکھ دیا, ان کا دنیا کی کوئی طاقت 90 دن سے آگے جا ہی نہیں سکتی. یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, اب یہ کر دیں وہ کر دیں. اب جا کے سمجھ آئیے سب کو. ملک صاحب آپ میرے والا ہی آرگیومنٹ دے رہے ہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹیمپلیٹ بنا دی ہوئی ہے نا اس وقت, آپ نے پنجاب اور کے پی میں تحریک انصاف کو پرے رکھنے کے لیے یہ ٹیمپلیٹ اب کسی کے بھی خلاف یوز ہوگی, اس کے اندر انکلوڈڈ ہے یہ آپ کی پی ایم ایل این پی ڈی ایم لگا لیں آپ, اس کے اندر ساری بات یہی ہوئی نا, ان کے خلاف استعمال ہونا ہوئی تو ہو جائے گی. 2 چیزیں ہیں دنیا کی سویلائزیشن میں, 2 کویسچنز ہیں. ایک ہے آئین کا مطلب ہے پاور باہر ہے, رول سامنے ہے, آپ کے پاس ایک راستہ ہے, آپ راستہ نہیں بدل سکتے. دوسرا یہ ہے مائٹ از رائٹ, کہ مائٹ ول ڈیفائن دی لا. مارشل لا کو کیا کہتے ہیں؟ ابو دی لا. تو پاکستان نے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہاں پہ لا نہیں ہے. لا کی جو تشریح کرے گا نا وہ میٹر کرتا ہے, اور اگر وہ پاورفل ہے تو پھر وہ لا کی تشریح وہ کرے گا جو وہ کرے گا. اس ملک میں مجھے بتاؤ, دنیا کی سارے 203 ممالک میں کسی سے پوچھو کہ ہم نے ایک نگران حکومت کھڑی ہے تو وہ موٹر وے بنا رہی ہے. نہیں, اس کا جواب دے دو مجھے آپ اس کا کوئی ریشنل جواب دے دو. کوئی ریشنل جواب نہیں. ریشنل جواب اس کا یہی ہے کہ پاکستان از اے کنٹری ویئر دیر از نو لا. پھر بحث کر رہے ہیں, سمپل, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں آپ کو, آپ الٹا وہی مجھے ہی کہی جا رہے ہیں, میں بھی ایکچولی وہی بات کر رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ یہ نگران سیٹ اپ بقول آپ کے سارا کچھ ٹھیک ہو گیا ہے, میدان جو ہے نا وہ رڑا کر دیا ہوا ہے, گلیاں سنجیاں ہو چکی ہیں, مرزا یار ان کل ہی پھرے گا, یہ کہہ رہے ہیں نا. اس میں اگلی چیز پہ آ جاتا ہوں میں. اگلا آپ نگران کے لیے ملک صاحب جو نام آ رہے ہیں, میں نہیں لیتا, خود ہی بتا دیں ذرا, نام خود بتا دیں, ناظرین کو بھی بتائیں کون کون سے نام اس وقت فلوٹ کر رہے ہیں ہوا میں, اور پھر میں اس کے بعد پوچھوں گا یہ نام خاص طور پہ کیوں فلوٹ کر رہے ہیں, اس میں میری بات کا جواب ہے. چلیں اچھا وہ آپ اس پہ دے دیں. اس پہ نام تو بتائیں نا پہلے. ناموں پہ بھی کوئی کنسنسس نہیں ہوا. نہیں جو فلوٹ کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کنسنسس. فلوٹ تو بے شمار چل رہے ہیں نا, وہ تو مشاہد حسین سے شروع ہو جاتا ہے, محسن وہ اپنا اس کا بھی نام ہے. نہیں صحیح والے نام بتائیں. شیخ صاحب اپنے آ جاتے ہیں, ہمارے وزیر خزانہ جو رہے ہیں, حفیظ شیخ صاحب, رضا باقر صاحب کا بھی نام ہے. یہ سارے نام, اشرف محمود وطرہ کا نام بھی. اچھا اس میں جو اب میں اس کی ریزن آپ کو بتاؤں, اس میں بھی ہمارے ہاں جو فیصلہ کن ان کے لیے 2 مسئلے بنے ہوئے ہیں. ایک ان کو مسئلہ یہ بنا کہ پاکستان میں نا اس وقت ٹاپ پہ 2 بحثیں جا رہی ہیں. ایک بحث جا رہی ہے کہ آپ پاکستان کے پروسیس پہ ڈال دیں, الیکشن میں ڈال دیں, حکومتیں آئیں وہ فیصلہ کریں. ایک نقطہ نظر پاورفل حلقوں میں یہ ہے کہ نہیں, آپ ان کو پیسے نہیں دیں گے, بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے, بڑی مشکل سے پیسے آ رہے ہیں, آپ انشور کریں کہ آپ ایسے لوگ لائیں گے, اور یہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, یہ ایک سوچ ہے کہ آپ ایسے لوگ لائیں جو آئی ایم ایف کو سمجھتے ہیں, جو آئی ایم ایف سے جن کا تعلق ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ الیکشن 90 دن کے بعد ہو سکتے ہیں کہ آپ نگران کو لمبا کریں. تو میں پورے آدھے گھنٹے سے بات کر رہا ہوں ملک صاحب, ہوں تو میری غلطی وہی بات آ گئی نا جو میں کہہ رہا ہوں. پاکستان میں لا, یہی تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں سے جب اس طرح کے نام فلوٹ ہوتے ہیں, ویسے ایک چیز اور ہم نے دیکھی ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر, وہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے نام آ رہے ہوتے ہیں نا یوزلی وہ نہیں آ رہے ہوتے, کوئی اور ہوتا ہے ڈارک ہارس. وہ یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت 2 اسکول آف تھاٹ ہے کہ یار اس ملک کو پروسیس میں ڈال دو,
جو نیچرلی جیتے, جو پنجاب میں جیتے, جو وہ ملک سنبھال لیں. مگر ایک بحث یہ ہے کہ جتنے بھی یہ سارے ہمارے پولیٹیکل فورسز ہیں, سارے لون تو انہیں سامنے نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی. سب نے اچھا ایک بریک لینی ہے ملک صاحب, یہ پھر اس کے بعد جو ٹیکنیکلٹیز ہیں نا اس کے اوپر الیکشنز آگے جا سکتے ہیں. مردم شماری والے معاملے کی میں بات کر رہا تھا, پھر اس کے علاوہ جو اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے اس وقت, اور جو ایک پہلے ہمیں خاکہ بنا چکے ہیں پنجاب اور کے پی میں الیکشنز نہ کروانے کے لیے, جو توجیحات, جو دلائل اسٹیبلش کروا چکے ہیں, وہ کتنا آگے افیکٹ کر سکتے ہیں الیکشنز کے ڈیلے کے لیے. احمد بلال محبوب صاحب چیئرمین پلڈیٹ ہمارے ساتھ ہوں گے آفٹر دس بریک. سربراہ پلڈیٹ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سر, آپ نے وقت دیا ہے. الیکشنز آپ کو لگتا ہے کہ سر ٹائم پہ ہو جائیں گے, اور نگران سیٹ اپ اپنے جیسے پنجاب اور کے پی کے اندر سوائے الیکشن کرانے کے سب کچھ کر رہا ہے, یہ کام وفاق میں اور باقی صوبوں کے اندر نہیں ہوگا؟ اصل میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا تو کوئی کام انتخاب کرانے سے نہیں ہے, اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے. اس کا کام صرف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جہاں اس کی مدد چاہے وہ ان کو مدد فراہم کرے اور ان کی ہدایات کے مطابق کام کرے. اتنا کام ہے. لیکن دیکھیے جو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہوا وہ ایک اسپیشل کیس اس لحاظ سے تھا کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہماری ہسٹری میں 50 سال میں یہ 2 اسمبلیوں کے انتخابات ایک الگ ہونے والے تھے اور باقی 3 اسمبلیوں کے الگ سے ہونے تھے. تو اب وہ ایسی صورتحال نہیں ہے, اب تو 5 اسمبلیوں کے اکٹھے ہو رہے ہیں. تو کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ اس دفعہ انتخابات وقت مقرر یعنی اکتوبر میں ہو جائے, یا زیادہ سے زیادہ بھی اگر کھینچیں گے تو نومبر میں ہو جائیں گے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو آگے پوسٹ پون کیا جائے. اس لیے میرا خیال ہے کہ انتخابات انشاءاللہ وقت پہ ہو جائیں گے. وقت سے مراد یہ کہ اکتوبر میں ہو جائیں گے یا پھر نومبر میں. وجہ تو سر آپ درست کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن اگر کسی کا دل نہ کرے اور اس کو پرولونگ کرنے کا دل کرے تو جو ٹیمپلیٹ ہم پہلے سیٹ کر چکے ہیں پنجاب اور کے پی میں, اس کا پورا استعمال ہو سکتا ہے. اور الیکشن کمشنر کو جو پاورز دے دی ہیں اس حکومت نے تاریخ دینے کے حوالے سے, اس پہ کیا کہیں گے آپ, اگر جسٹ ان کیس اگر کسی کا دل نہ کرے؟ اصل میں یہ ٹیمپلیٹ جو دل نہ چاہنے والی ہے نا, یہ تو بہت پہلے سیٹ ہو گئی تھی. جو لوگ ذرا تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں, جو میری عمر کے لوگ ہیں, انہوں نے تو یہ سب دیکھا ہوا ہے. دیکھیے 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تختہ الٹا گیا اور جنرل ضیاء الحق صاحب نے کمان سنبھال لی ملک کی, تو انہوں نے کہا 90 دن میں انتخابات کراؤں گا. اور انہوں نے 8 سال لیے انتخاب کرانے میں. 1985 میں الیکشن ہوئے اور وہ بھی غیر جماعتی تھے. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ انہیں خوف تھا کہ اگر میں نے الیکشن کرایا تو ذوالفقار علی بھٹو ابھی بھی مقبول ہے, وہ جیت جائے گا یا اس کی پارٹی جیت جائے گی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا دی گئی اور الیکشن 8 سال کے بعد ہوئے. تو ٹیمپلیٹ تو ہمارے یہاں اتنی زبردست سیٹ ہے کہ اگر کسی کا دل نہ چاہے تو اس کے پاس کوئی وجہ ہونا ضروری نہیں ہے. وہ پھر زور اور زبردستی اور جبر کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ٹھہرتا, پھر وہ کرا لیں گے. اچھا یہ سر میں تو کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں. ایبسلیوٹلی ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک ویسے اگر کوئی قانونی طور پہ بھی ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ مردم شماری جو نہیں ہوئی ہے یہ ابھی تک سی سی آئی سے اپروو نہیں ہوئی, وہاں پر 100 پھڈے آگے اور آ جاتے ہیں کہ وہ اس کے اپروول تک, اور پھر اس کے بعد اس پہ مردم شماریاں ہونی ہیں, اس میں کچھ ٹائم لگ جائے گا. از دس اے ویلڈ آپشن جسٹ ان کیس کہ اگر اس کو یوز کیا جائے؟ مردم شماری کے معاملے میں قانون تو یہ کہتا ہے کہ اگر مردم شماری وقت پہ اس کے فائنل ریزلٹس نہیں نوٹیفائی ہوتے تو پھر پرانی مردم شماری کے مطابق ہی انتخابات کی جو حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں وہ ان کے مطابق انتخاب ہوں گے. لیکن اگر وہ ہو جائیں گے وقت پہ, لیکن ہمارے یہاں پہ ایک اور بڑی کمپلیکیشن ہے کہ نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ حلقہ بندیوں سے پہلے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. آئین میں جو آرٹیکل 51(3) ہے اس میں ہر صوبے کی قومی اسمبلی کی نشستیں ان کی تقسیم دی ہوئی ہے. بالکل تو اب اگر مردم شماری کے مطابق آبادیاں بدل جائیں گی صوبوں کی تو سیٹیں بھی بدل جائیں گی, تو سیٹیں بدلیں گی تو پھر آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. آئین میں ترمیم کی کوئی اس وقت عملی شکل ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس 2/3 ٹوٹل نمبر آف ممبرشپ ہی نہیں ہے اس وقت اسمبلی میں. تو چونکہ ترمیم نہیں ہو سکتی اس لیے نئی حلقہ بندیاں بھی نہیں ہو سکتی. اچھا محبوب صاحب, یہ جو اس کی وجہ سے پوسٹ پون نہیں ہو سکتا انتخاب.
اچھا محبوب صاحب یہ تو تھوڑا سا اس پہ رہنمائی کیجئے گا کہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت اپنی مدت پوری کرے تو 60 دن کے بعد الیکشن ہے، اگر اسمبلی توڑے تو 90 دن کے بعد الیکشن ہے، یہ ذرا فرق ہمیں بتا دیجئے گا، یہ 90 دن کا اور 60 دن کا کیا ہے؟ یہ وہ اصل میں یہ اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تو الیکشن کمیشن کو پتہ ہے کہ الیکشن ہونے ہیں، وہ تیار ہوگا، تو اس لیے صرف 60 دن کی مدت دی گئی ہے، الیکشن کمیشن اس میں انتخابات کروا دے۔ اور اگر کہیں ڈیزالو ہو جائے پہلے تو وہ چونکہ ایک سرپرائز ہوگا تو الیکشن کمیشن کو پھر 1 مہینہ ایکسٹرا دیا گیا ہے، یعنی 3 مہینے میں 90 دن میں پھر الیکشن کروا دیں۔ تو اب اس کو بنایا تو اس لیے گیا تھا، لیکن اب اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو مدت پوری ہونے سے 1-2 دن پہلے بھی اسمبلی ڈیزالو کرے تو اس میں 90 دن کا قانون ہی اس کا اطلاق ہوگا۔ مگر سر یہ جو موجودہ جو چینجز آئی ہیں اس میں الیکشن کمیشن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ 90 دن سے بھی آگے چلا جائے یا 60 دن سے بھی آگے چلا جائے، کیونکہ ڈیٹ تو اب انہوں نے اناؤنس کرنی ہے؟ نہیں، جو ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے اس کے بارے میں جو غلط فہمی ہے اسے دور ہونا چاہیے کہ وہ ڈیٹ 60 دن کے اندر کی ڈیٹ ہوگی یا 90 دن کے اندر کی ڈیٹ ہوگی، یعنی انہیں بے حد و حساب ڈیٹ مقرر کرنے کا اختیار نہیں ملا۔ یہ پہلے ڈیٹ مقرر کرنے کا ودن 60 ڈیز یا ودن 90 ڈیز یہ اختیار صدر مملکت کے پاس تھا، یا اگر صوبے کی صرف ڈیزالو ہو جائے تو گورنر کے پاس تھا۔ تو اب اس کنفیوژن کو دور کر کے انہوں نے الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے، لیکن وہ ودن لمیٹیشن آف 60 اور 90 ڈیز۔ محبوب صاحب وہ 8 اکتوبر کی جو ڈیٹ 8 اکتوبر کی ڈیٹ جو دے دی تھی الیکشن کمیشن نے، وہ کس طرح دے دی تھی پھر؟ وہ 8 اکتوبر کی ڈیٹ انہوں نے اس لیے دے دی تھی کہ یہ اس وقت تک یہ جو باقی اسمبلیوں کی مدت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور پھر وہ انتخابات ہو سکیں گے، اور پھر جو سیکیورٹی ایجنسی ہے انہوں نے بھی ان کو یہ بتایا تھا کہ ہم اس وقت تک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کر لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ الیکشن کمیشن کی دی گئی، لیکن وہ اس سے 90 دن سے آگے چلے تو گئے نا؟ جی 90 دن سے آگے وہ چلے تو گئے جس طرح بھی گئے، وہی ٹیمپلیٹ والی بات میں عرض کر رہا تھا۔ اس وقت تو ان کو الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار بھی نہیں تھا، لیکن وہ آگے اس طرح چلے گئے تھے کہ سیکشن 58 جو ہے الیکشن ایکٹ کا، اس کے اندر الیکشن کی ڈیٹ میں ترمیم کا اختیار الیکشن کمیشن کو تھا، لیکن اس کے بارے میں بھی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ اختیار اس سے محدود تھا کہ 60 ڈیز میں کرائیں یا 90 دنوں کے اندر تبدیل کر دیں، اس سے باہر جانے کا اختیار نہیں تھا۔ لیکن پھر الیکشن کمیشن نے، اب ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ پہ ایک ریویو پٹیشن بھی دی ہوئی ہے، ان کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ انتخابات فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے، تو فری اینڈ فیئر انتخابات کرانے کا تقاضا جو ہے وہ سب سے سپریم ہے۔ اگر کسی موقع پہ ہم یہ سمجھیں کہ انتخابات فری اینڈ فیئر نہیں ہو سکتے تو پھر ہم کہہ دیں گے کہ اس ڈیٹ کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اچھا سر، یہ ریزننگ ہے۔ ٹھیک ہے محبوب صاحب، جس دن یہ اسمبلی یا حکومت ختم ہوتی ہے، فار انسٹنس اگر 12 کو کر دیتے ہیں یا 14 اگست کو ہوتی ہے، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے تو کیا الیکشن کمپین جو ہے پولیٹیکل پارٹیز اگلے دن سے شروع کر سکتی ہیں کہ اس کے لیے بھی کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی؟ دیکھیے، الیکشن کیمپین جو ایک انفارمل الیکشن کیمپین ہے وہ تو آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں پارٹیاں۔ وزیر اعظم صاحب ہر روز کسی منصوبے کا افتتاح فرما رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب سندھ میں کچھ منصوبوں کا افتتاح فرما رہے ہیں۔ وہ ایک لحاظ سے انفارمل کیمپین ہے، اور دبئی میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں بھی کچھ معمور طے پائے ہیں، وہ بھی الیکشن کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ لیکن جو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جو باقاعدہ الیکشن کی کیمپین ہے وہ اس وقت شروع ہوتی ہے جب الیکشن کی ڈیٹ آ جاتی ہے، کیونکہ ابھی تو یہ پتہ نہیں کہ اکتوبر میں ہوگا یا نومبر میں ہوگا۔ تو اگر اکتوبر میں ہوگا تو اس کے لیے کچھ تیاریوں کا مومنٹم اور ہوگا، نومبر میں کچھ اور ہوگا۔ تو میرے خیال میں جب یہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی اور ڈیزالو کرنے کی آخری تاریخ 12 اگست ہے، 14 اگست کو نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم صاحب نے ایسے میرے خیال ذکر کر دیا 14 اگست یوم آزادی کے حوالے سے، اگر وہ نہیں کریں گے 12 اگست سے پہلے تو 12 اگست کو یعنی 12 اور 13 کے درمیانی رات کو قومی اسمبلی خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی، کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اب آپ سے پولیٹیکل سوال ہے سر، آگے اب ظاہر ہے
اتنا سارا کام کیا, PMLN چاہے گی کہ ہمارا پرائم منسٹر آئے, پیپلز پارٹی اپنی ایک وہ کینوسنگ میں کہوں گا کر رہے ہیں, اور وہ ایک کیمپین کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو پرائم منسٹر بنیں گے. وہ الگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اتنی سیٹس ہوں یا نہ ہوں, لیکن پنجاب اور وفاق دو تاریخی طور پہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ کہ پنجاب اور وفاق میں اگر ایک پارٹی کی حکومت نہ ہو تو ٹرموائل جاری رہتا ہے. اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بن گئی کہ اوپر ایک کولیشن گورنمنٹ ہوئی اور پنجاب میں ایک دوسری پارٹی گورنمنٹ ہوئی, اور یہ دس از جسٹ ان کیس, یہ ہائپوتھیٹیکل ہے کہ الیکشنز ہو جائیں اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہو, تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر بھی یہ ٹرموائل جاری رہے گا اور اس بارے اسٹیبلشمنٹ بھی اویئر ہے کہ یہ ایک معاملہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ملک میں اتنی استحکام سیاست کے اندر نہیں رہتا اگر پنجاب اور وفاق کے اندر دو مختلف حکومتیں ہوں؟ دیکھیے, اب ہم نے یہ پچھلے دنوں میں جو کچھ ہوا ہے پنجاب اور وفاق کے اندر, اس میں ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اگر پنجاب اور وفاق دونوں میں بھی ایک پارٹی کی حکومت ہو تو اس کے باوجود خلفشار پیدا ہوتا ہے اور ٹرموائل پیدا ہوتا ہے اور یہ انسٹیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے. اس انسٹیبلٹی کی بنیادیں کچھ اور ہیں. ان میں ہمارے ہاں کچھ طاقتور لوگ ایسے ہیں کہ جو جب حکومتوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں خلفشار پیدا ہو جاتا ہے. اگر وہ نہ ہو تو پھر یہ حکومت اگر مختلف پارٹیوں کی بھی ہو تو وہ چلتی رہتی ہے, دنیا کے اندر چلتی ہے, ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی چلتی ہے, دنیا میں تو یہاں بھی چل سکتی ہے. لیکن یہ چونکہ پھر اس وقت کچھ طے ہوتا ہے کہ اس پارٹی کو رہنے دینا ہے, اس کو نہیں رہنے دینا. جبھی جماعی حکومت کو ہلا دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا 2017 کے اندر ہم نے نواز شریف صاحب کی حکومت کو بھی جمی جماعی حکومت تھی, 97 میں وہ 2/3 میجورٹی سے آئی ہوئی حکومت تھی, اس کو بھی فارغ کر دیا. تو اس کی کوئی شرط نہیں ہے. جب انتہائی طاقتور لوگ تبدیلی کرنا چاہیں تو ان کو کسی منطق کی ضرورت نہیں ہے. The reason for turmoil is that, وہ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز سر جس کے اوپر بڑی, یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے طاہر ملک صاحب بھی بات کر رہے تھے, اور اوور آل بڑا اصرار PMLN کا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے. وہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ بالکل ہی جو نا فیلڈ میں سے آواز بہت آہستہ آ رہی ہے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو ایک ڈیمانڈ PMLN کی طرف سے خاص طور پہ ہم نے دیکھی, اور اس کی جو سمجھ ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹوٹلی تحریک انصاف کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے تو وہ شاید اس کو مانیں گے لیول پلینگ فیلڈ. آپ کے خیال کے اندر جو اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کو یا عمران خان صاحب کو اس الیکشن سے باہر کر دینے کی ایک تو وہ وجوہات ہیں جن کا تعلق 9 مئی کے واقعات سے. ہاں جی, اس میں اگر وہ ثابت ہوتے ہیں تو اور انتخابات سے باہر ہوتے ہیں اس کی بات تو پھر الگ ہے, وہ الگ ہے. لیکن ویسے کسی بھی جماعت کو انتخابات سے باہر کرنا, اور وہ جب ہوگا تو وہ عدالت کے ذریعے سے ہوگا, لیکن اس کے علاوہ اگر کسی کو ایلیمنیٹ کریں گے تو ظاہر ہے وہ تو انتخابات صحیح نہیں ہوں گے. لیکن ہمارے ملک میں بارہا سے ہو چکا ہے کہ ہم نے کئی جماعتوں کو جو مقبول بھی تھیں, مضبوط بھی تھیں اور ان کی بہت فالوئنگ تھی, تو لگتا تھا کہ ان کو ہٹانا ممکن نہیں ہوگا, ان کو ہٹتے اور جاتے ہوئے دیکھا ہے, اور ان کی قیادتوں کو یا تو سولیوں پر لٹکتے ہوئے دیکھا ہے یا پھر ان کو باہر ملک سے جاتے ہوئے جلاوطنی کا وقت گزارتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ تو بہت دفعہ ہوا ہے, تو ہر چیز ہو سکتی ہے. 9 مئی کو سر ہم ویسے سائٹ پہ بھی کر دیں, اس کے اندر یہ معاملات ہو سکتے ہیں. ہاں محبوب صاحب, اس کو ہم سائٹ پہ بھی کر دیں تو توشہ خانہ کے اندر اس وقت جو فوجداری کیس کا پرابلم ہے, توشہ خانہ کا سر فوجداری جو کیس چلنا ہے اس میں سزا ہو جاتی جو کہ نظر آ رہا ہے جس طرح سے معاملہ چل رہا ہے, تو اس کے بعد بھی تو نااہلی ممکن ہے چیئرمین تحریک انصاف کی. مجھے آپ کی آواز کلیئر نہیں آئی صاحب. چلیں کوشش کرتے ہیں سر دوبارہ کنیکشن بنانے کی. خطرناک پوچھ رہے ہیں اس لیے بھی شاید آواز دب گئی ہے. نہیں میں کوشش کرتا ہوں سر, دوبارہ پروڈیوسر صاحب ذرا دوبارہ ملائیں. اچھا محبوب صاحب کو سمجھ ہے کہ کون سا سوال سننا ہے کون سا نہیں سننا. یہ میں سارے سننے کا جو کچھ میں نے کہہ دیا اس کے بعد کیا کہنے کو کسر رہ گئی. نہیں میں وہی کہہ رہا تھا, میں آپ کی آواز ذرا اونچی کریں. اچھا میں صرف لاسٹلی آپ کا اوپینین صرف اس پہ یہ لے لیتا ہوں, آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے لیول پلینگ فیلڈ سے, وہ لیول پلینگ فیلڈ حاصل ہو چکی ہے حکومت کو یا نہیں ہو چکی, سمپل ایز دیٹ. ایک بات پھر کہیے گا, آواز سنائی تو دے رہی تھی لیکن پوری طرح نہیں آئی. سر میں عرض کر رہا ہوں آپ کی انڈرسٹینڈنگ لیول پلینگ فیلڈ کی, چلیں خیر کوئی نہیں, وہ میرا خیال ہے ہم پرانے والے میں سے انٹرپریٹ کر لیتے ہیں کہ جو آپ نے جوابات دی ہیں اس میں سے اس پہ آپ کا جواب کیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.
اب طاہر ملک صاحب ویسے چلیں یہ سوال آپ سے، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے آ رہی ہے، مجھے آ رہی ہے، اچھا مجھے بڑی دیر سے آ رہی ہے آواز. میں ایک تم سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اپنی تھوڑا ایج کا فائدہ اٹھا کے. مطلب میں اگر آپ ڈیموکریسی کی بات کریں تو ڈیموکریسی کا سارا عمل دخل ہوتا ہے جی الیکشن ہوں گے، ووٹ دیں گے لوگ، کس کو ووٹ دیں گے. ہاں اسیس تو آپ کر سکتے ہیں، ایک انٹیلیجنٹ گیس لگا سکتے ہیں کہ فلاں پارٹی جیتے گی، فلاں پرائم منسٹر ہوگا. اس طرح نہیں ہوتا کہ اس کی ڈیل ہو رہی ہے کہ تم سی ایم پنجاب ہوگے، میں پرائم منسٹر ہوں گا، وہ صدر ہوگا. ایک بات. دوسری بات ہے کہ دنیا میں یہ کبھی نہیں اس طرح سے ہوا. جو میں ایک چھوٹی سی تمہیں واقعہ سناؤں، یہ میرا خیال ہے 90 کا واقعہ ہے، 1990 کا. یہ پاکستان کی تاریخ کا شاید یہ ایک انوکھا واقعہ ہے دنیا کی تاریخ کا، کہ ایک اخبار تھا اس کا نام ہے نوائے وقت نیشن، اور عارف نظامی صاحب نا وہ ایڈیٹر بھی تھے اور وہ ایک ایسے ورکنگ جرنلسٹ تھے. بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ والی بات، یعنی کہ آپ نے دنیا میں کہیں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ صبح آپ کی وزیر اعظم جو اخبار پڑھ رہی ہے اس پہ وہ خود خبر کیا پڑھ رہی ہے، اس پہ لکھا ہے کہ آج میری حکومت ختم ہو رئی ہے، آج اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی. تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی ہسٹری سے اگر یہ چیز دیکھیں گے، جو میں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں آپ وہ نہیں کہہ سکتے. ہم میرا خیال ہے جو ہم احترام الیکشن جو ہے نا وہ ابھی تک نہیں ہم کر سکے. ہمارے یہاں یہ پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے کہ الیکشن سے کیا نتیجہ ہوگا. اور میں کئی دفعہ تمہیں بتایا جو میں وہی بار بار کہتا ہوں جی کہ میں عمر میں تم سے زیادہ، میں نے اپنی پوری زندگی میں جتنے بھی جرنلسٹوں سے بیٹھا ہوں، رپورٹر سے بیٹھا ہوں، پتہ ہے بڑا جرنلسٹ کون ہوتا ہے، بڑا رپورٹر کون ہوتا ہے؟ جو یہ بتایا حکومت کب ختم ہو رہی ہے. ہاں صحیح. میرا سوال جاتے جاتے ملک صاحب ایک چیز آپ کو میں خبر بھی شیئر کر دوں، ناظرین کو بھی پتا ہوگا، 400 ملین روپیز کے خرچے سے نا ایک 500 میٹر اونچا، یہ 40 کروڑ بنتے ہیں، ڈنڈا جو ہے نا وہ 500 میٹر اونچا ہوگا، اس پہ ایک جھنڈا ہوگا پاکستان کا. یہ لبرٹی، یہ 14 اگست کے لیے، 14 اگست پہ انشاءاللہ. چلیں اللہ تعالیٰ پاکستان بنا، اس پہ سیلیبریٹ تو کرنا چاہیے، لوگوں کا حق ہے، ہمارا بھی حق ہے. نہیں بالکل بالکل کرنا چاہیے. تو میں وہی کہہ رہا تھا جو اصل پوائنٹ جو جناب بات کر رہے تھے، میرا خیال ہے کہ بہتر یہی ہوگا کہ یہ حکومت جو ہے جو نگران ہے، کم از کم الیکشن کی ایک سینٹی، جو ایک رسپیکٹ ہے کہ واقعی ایک کیوریوسٹی پیدا کرے کہ لوگ کس کو ووٹ دیتے ہیں، وہ زیادہ اچھا ہوگا. کیونکہ ہم لوگ سارے یہ بحثیں کر رہے ہیں کہ جناب زرداری صدر ہوگا، وزیر اعظم شہباز ہوگا. لاسٹلی میں نے ایک چیز ڈسکس کرنی تھی بٹ میرا خیال ہے ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے، اور وہ پھر چلیں کل کر لیں گے، لیکن وہ میں ابھی آپ کے ساتھ ویسے وہ کر لیتا ہوں. وہ یہ تھی کہ استحکام پاکستان پارٹی، دا کنگز پارٹی، اتنا پیڑا حال کبھی کنگز پارٹی کا میں نے دیکھا نہیں ہوا. یار اس طرح پارٹی تو نہیں نا بنتی، نہیں بنی ہے نا، بڑی بنی ہے اس طرح کی پارٹیز، جس کو کنگز پارٹی کہتے ہیں باقاعدہ، جو آئی ہے اور اس کے بعد یہ حال تو نہیں ہوتا کہ نہیں مس کیلکولیشن کر گئے ہیں. وہ جو 9 مئی کو غلط ریڈ کر گئے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ یہ واقعی وہ ایک قسم کا مجیب الرحمان بن گیا ہے، یہ MQM کا چیئرمین بن گیا، یہ PTI تو جو ہے نا دنیا سے جانے لگی ہے. تو ہم آن دیٹ نوٹ سر میں پروگرام ختم کرتا ہوں. آپ کا یہ خیال ہے کہ مس کیلکولیٹ ہو گیا؟ میری دونوں طرف سے کہہ سکتے ہیں مس کیلکولیٹ ہو گیا تھوڑا. طرف کون سی ہے وہ کل بتاؤں گا آپ کو، آپ دفعہ کریں اس کو. فیڈ بیک دیجیے گا اپنا، کل ملاقات ہوتی ہے.